सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हसन अयूब। हसन कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। आप बताएं खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत। हसन एक चीज बताएं, ये जो नंबर गेम है क्या ये पूरी नहीं हो पा रही या ये पूरी हो गई है? क्योंकि कुछ खबरों में हमने देखा कि कुछ अबडक्शंस हो गई हैं, फिर वो रिकवरी भी होगी, लेकिन एक डॉक्टर जरका हैं जो लाहौर से एमएनए है, उन्होंने भी कहा कि उनका जो बेटा है अभी तक ताहाल नहीं मालूम। अभी जब तक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी तक हाल मुझे नहीं पता, लेकिन कल जो मैं देख रही थी उसमें उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। फिर जैन कुरैशी साहिब, उनकी अहलिया का साथ जो हुआ, तो इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, जैन कुरैशी साहब की अहलिया जो हैं वो बकौल शहर बानो जो उनकी बहन है जैन कुरैशी की, उन्होंने कहा जी कि मेरी भाभी को मेहरबानो, हाँ, उन्होंने कहा जी कि मेरी जो भाभी हैं उनको अबडक्ट कर लिया गया और वीगोज में आए हैं और ऐसी चीज़ हुई है। और फिर वो खुद ही उन्होंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो घर वापस आ गई हैं। अब ये जो क्यूरियोसिटी है, अगर तो किसी ने उठाया है तो बहुत काबिल मुज़म्मत है। देखिए, माएँ बहनें संजी हैं। मैं कल भी वो बात कर रहा था, आपका बदतरीन मुखालिफ भी हो तो उसकी फैमिली आपकी फैमिली की तरह इज्जतदार है। उसको उसके लिए आपकी निगाह में शर्म उसी तरह हया होना चाहिए जैसे आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ बहन के लिए रखते हैं। पहली बात तो ये है। लेकिन अब इसमें ये चीज़ सामने आ रही है, वो ये है कि वो चंद घंटों के लिए बकौल जो उनके अपने ट्वीट्स के कि पहले उन्होंने चंद घंटे पहले 2-3 घंटे पहले ट्वीट किया कि वो मिसिंग हो गई हैं, फिर चंद घंटों बाद उन्होंने ट्वीट किया कि वो वापस आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी बात है, वापस आ गई हैं। और अगर किसी ने उनको अपडेट किया है इस हवाले से वो FIR की दरखास्त दें जी, और बिल्कुल अपना कानूनी जो उनका हक है उसको इस्तेमाल करें। और ताकि जब तक लोग अपने हकूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने राइट को एजिटेट नहीं करेंगे, तब तक फिर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोके नहीं जा सकते। तो लिहाजा अगर तो ऐसा कोई वाक़या हुआ है, अगर हुआ है, मफरूज़े पर मबनी बात है, अगर ऐसा वाक़या हुआ है तो इसके ऊपर जो विक्टिम जो है फैमिली है उसको स्टैंड भी लेना चाहिए। हाँ, सियासत नहीं करनी चाहिए। जो हकायक हैं, हकायक के पर मबनी अगर कोई बात हुई है तो उस पर इंसान को बिल्कुल खड़ा भी होना चाहिए और अपने जो है वो अपने हकूक को, अपने राइट को एजिटेट करना चाहिए। ठीक हो गया। मौलाना साहिब का कल एक बड़ा डॉक्टर जरका के बारे में सुनिए। हाँ, उनका भी बता। अब डॉक्टर जरका साहिबा के हवाले से जो बात सामने आ रही है वो तो मैंने ट्वीट से मुतअद्दिद देखे हैं, तकरीबन आधा दर्जन के करीब, कि जी पार्टी उनसे राब्ता कर रही है और वो पार्टी से उन्होंने अपना राब्ता मुनक़ता कर लिया है। एक वीडियो पैगाम फिर जारी कर दिया ना, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ और कोई ऐसी बातें नहीं है, लेकिन मेरा बेटा अभी तक जो है वो लापता है। ये भी एक वीडियो पैगाम उनकी तरफ से बेटा लापता है। अच्छा, अगर तो पहले तो वैसे जो मैंने ट्वीट्स देखे थे वो ये थे कि उन्होंने कहा जी कि उन्होंने राब्ता छोड़ दिया। अब अगर उन्होंने खुद राब्ता छोड़ दिया है तो फिर तो इंसान की अपनी चॉइस है, और अगर किसी ने राब्ता मुनक़ता करवाया है तो वो चीज़ मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अंधेर नगरी नहीं है इस मुल्क में, और लेकिन तासुर ये दिया जा रहा है बार बार कि मुल्क में अंधेर नगरी मची हुई है। लिहाजा जो सच है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सामने आना ही है। तो लिहाजा ये तो इसकी लाइफ बड़ी छोटी होती है झूठ की। जैसे वो रेप वाला जो है वो झूठ फैलाया गया बच्ची का, लाहौर वाली का, लेकिन वो देखे ना कि चंद ही दिनों में, 2 दिन में वो उसका सच सामने आ गया। अच्छा, और अब उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज हो चुका है। कुछ लोग अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट अभी होना है, कुछ लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई करके उनको लोकेशंस वेयर अबाउट जो है वो ढूंढी जा रही है। तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। हसन, कल PTI के एक अकाउंट के ऊपर एक मरियम साहिबा की एक ऑडियो थी जिसमें उन्होंने मियां आमिर साहब का नाम लिया और ऐसा कुछ फरमाया कि जिससे ये लगा कि कोई मेलाफाइड है। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, वो मेरे ख्याल से ऑडियो दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो दुरुस्त नहीं है। फिर उनके खिलाफ एक्शंस होंगे, जी, सबके खिलाफ एक्शन होंगे। देखिए, असल तो मामला ये हुआ कि सवाबी में 4th ग्रेड की बच्ची का रेप हुआ और एक्चुअल वाकया ये है। उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर बात है अब उसकी सवाबी केपी था तो वो इसकी सारी हीट आनी थी केपी के ऊपर। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की चीज़ को कर दी गया, प्रोटिसाइज किया गया ये पंजाब वाला वाकया, विच इज़ अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस बच्ची के साथ रेप हुआ सवाबी के अंदर, वो भी हमारी अपनी बच्ची थी और ये जुल्म हुआ उसके साथ। और जो जुल्म करने वाला शख्स है उसको तो निशाने इबरत बनाना चाहिए, उसको तो चौक में खड़ा करके जो है ना संसार करना चाहिए, और ऐसे जालिम को जो है निशाने इबरत बनाना चाहिए। अब इस हवाले से वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है या वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सवाबी की मुतल्लिका वो क्या कर रही है, इससे मुतल्लिक जो है ना मुकम्मल खामोशी है। ये खामोशी नहीं होनी चाहिए जी, इस पर भी हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। उस बच्ची को तो
جو آئیڈینٹی ہے اس کی وہ مخفی رکھنی چاہیے, لیکن جو ظلم کرنے والا شخص ہے اس کو پکڑ کر جو ہے نا, مجھے لگتا ہے ہم جب تک ان کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے نا تب تک یہ سلسلہ جو ہے جاری جی, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں جو ہوتی ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا کہتے ہیں پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. پبلک ہینگنگ کر رہے ہیں جی, پبلک ہینگنگ کر رہے ہیں. یہ ظالم لوگ ہیں, یہ ظلم ہے, یہ درندے ہیں, یہ انسان نہیں ہے. بالکل. پالیٹکس کی طرف قتل ہے جی. مولانا صاحب کا کل ایک بڑا اچھا سنا ہے عشائیہ ہوا جاتی عمرہ میں, کوئی بہت اچھے کھانے بنے اور بڑی کوئی فروٹفل ڈسکشنز ہوئی, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھی بات ہے جی, سیاستدانوں کا کام ہے مل بیٹھنا, مل بیٹھ کر بند گلی سے راستے نکالنا اور اپنا کچھ لو کچھ دو کرنا اور گیو اینڈ ٹیک کر کے. بند گلی سے راستہ نکالنا مطلب بند گلی سے راستہ نکالنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلے جو حکومت لے کر آئی اپنا جو آئینی ترمیم کا مسودہ, اس کو تو مکمل ریجیکٹ کر دیا نا مولانا نے. پھر مولانا نے اپنا مسودہ جو ہے وہ جاری کر دیا. اب یہ دونوں کے زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ دیکھیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی والی بات میں نے پہلے بھی کی ہے, اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں شاید مسلم لیگ نواز کے لیے تو قابل قبول ہو لیکن پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے. اور مولانا کی کچھ چیزیں جو ہیں جو حکومت لے کر آنا چاہ رہی ہے, پیپلز پارٹی لانا چاہ رہی ہے, وہ شاید مولانا کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو بند گلی آ گئی نا, ڈیڈ اینڈ آ گیا. جب ڈیڈ اینڈ سے اگر راستہ نکالتے ہیں تو یہی آرٹ آف پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے. سو ابھی مولانا صاحب, محترم نواز شریف صاحب, محترم بلاول صاحب, یہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں؟ نہیں, میری خبر یہ نہیں کہہ رہی. میری خبر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انہوں نے مزید کچھ چیزوں کے اوپر ان کا ڈیڈ لاک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیڈ لاک اگر رہتا ہے یا نہیں رہتا, یہ ختم ہوتا ہے, یہ آج شام تک پتہ لگ جائے گا. کیونکہ کچھ ایک ایشو کے اوپر مولانا نے اپنا سٹینڈ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک موقف سے حکومت پیچھے نہیں ہٹ رہی. صحیح ہے. جب پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹ رہی. اب یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرنا ہے, یہی آرٹ آف پالیٹکس ہے. اور پولیٹیشینز کا کام یہ ہے. تو میرے خیال سے اب مولانا نے چوز کرنا ہے, اب اور گورنمنٹ نے بھی چوز کرنا ہے. گورنمنٹ کے پاس نمبر گیم پوری ہے. نمبر گیم مولانا کے بغیر بھی پوری ہے. تو پھر کیا عزت دینی ہے نا مولانا کو. مولانا بڑے ہیں نا, بڑے سیاستدان ہیں. چلے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. مولانا فضل الرحمان کو یہ معلوم ہے, بخوبی علم ہے. یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ مولانا صاحب کو اس کا مکمل ادراک ہے, ان کے علم میں ہے, اور ہی از ویل اشور اباؤٹ اٹ کہ حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے. اچھا. وہ میرے بغیر بھی یہ آئینی ترمیم منظور کروا لے گی. ٹھیک ہے. بٹ مولانا فضل الرحمان اس کے باوجود اپنے موقف پر کھڑے ہیں. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ مولانا کو حکومت بناتی ہے جب مولانا حکومت کو بناتے ہیں. اب یہ ایک قسم کا دونوں کے نروز اور جو سیاست کا جو ہے نا امتحان ہے. ویسے مولانا جیسا سیاستدان تو پاکستان میں کوئی ہے نہیں, تو میرے خیال سے مولانا سیاستدان تو آپ محترم زرداری صاحب کو کہہ سکتے ہیں, بیسٹ پولیٹیشین آف دی کنٹری. زرداری صاحب بھی مولانا صاحب کا مقابلہ نہیں کرتے. آئی ریسپیکٹ آصف زرداری کی پولیٹکس میں بڑا آئیڈیلائز کرتا ہوں مولانا, لیکن مولانا ہے. ٹھیک ہے. مولانا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر آ کر ایسی کنڈیشن دیکھیں نا, 8 ٹوٹل ووٹیں ہیں آپ کے پاس, اور وہ اس کے بغیر بھی نہیں, دے آر لیس. جب نمبر نہ ہو تو پھر تو ایک بھی پہاڑ ہے, اور اگر نمبر پورا ہو جائے تو پھر آپ کے پاس سرپلس ووٹیں پڑی ہوئی ہوں. نمبر پہ ہی بات کرتی ہوں جی. اگر نمبر پورے ہیں تو پھر یہ جو ایک ہم سن رہے ہیں, یا چلے کچھ چیزوں کا ہمیں شاید آف دا ریکارڈ پتہ بھی ہو, یہ جو آفرز ہو رہی ہیں, پھر اس کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی نمبر پورے ہیں تو پھر کسی کو آفر کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے آفر کرائی, کس کو آفر کرائی؟ نام تو نہیں میں لے سکتی. جب نام نہیں لیتے تو یہ مفروضوں پر بات کرنی ہے. مفروضوں پر بات نہیں ہے, ایک ویسے بات ہے مفروضوں پر بات ہے نا, وہ تو رہے نا, کس نے آفر کرائی اور کس کو آفر کرائی. جب تک یہ چیز سامنے نہیں آتی, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایم نے اس کو 8 کروڑ کی آفر ہو رہی ہے, 50 کروڑ کہتا ہے, کوئی جناب 2.5 ارب کہہ رہا ہے. یہ باتیں تو اہمی لفاظی ہے نا. 2.5 ارب روپیہ گنتے صبح سے لے کے شام تک ہو جاتی ہے اگر ہاتھ سے گننا شروع کر دیں مشین نہ ہو. اس زمانے میں 2.5 ارب کیا ہے؟ ایک اپارٹمنٹ آپ اسلام آباد میں نہیں لے, ایک اپارٹمنٹ بس کرتے خدا کا واسطہ ماگلا روڈ پہ آپ. میں کہتا ہوں 1 ارب روپے میں تو 4 کنال کا پلاٹ مل جائے گا ماگلا روڈ کے اوپر, جی F63 میں جی پلاٹ مل جائے گا, تو 20 کروڑ کا خرچہ آ جائے گا. 1 ارب 20 کو بنایا گھر آپ کو 1.25 ارب روپے میں مل جائے گا ماگلا روڈ کے اوپر. 4 کنال کا آپ اپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں, خدا کا واسطہ ہے جی. آپ نے کیا منہٹن بنا دیا ہے ماگلا روڈ کو, اسلام آباد کو. اسلام آباد میں 2.5 ارب روپیہ ہونا میرے پاس, تو میں منہٹن میں بھی جو ہے نا, نہیں کیش پڑا ہو نا, تو میں منہٹن میں ایک لگژری اپارٹمنٹ لے لوں. صحیح ہے, میں پینٹ ہاؤس سٹائل. آپ بھی باہر جانے کا سوچ رہے ہیں, آپ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کا نہیں. دنیا کا مہنگا ہے نا جی, منہٹن مہنگی جگہ ہے نا, نیو یارک کے اندر منہٹن کے اندر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان غریب ملک ہے, کیونکہ ہماری سوچ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ ہم اپروچ جو ہے. نہیں, میں تو اگر انویسٹمنٹ کرنی ہوئی تو میں تو کیریبین میں کروں گا, اینڈ دی پلیس از کالڈ پنتا کانا. خاص ریزن؟ بس میرے وہاں پر
ایک فرینڈ ہے, دوست ہے جو بزنس مین ہے, اب اس پر کیا ذاتی بات چلیں ٹھیک, کیا انٹرسٹ لوں گا اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب یہ جو الزامات ہیں, یہ الزامات اٹس اے ہیون آن ارتھ. ویسے اچھا پونتا کانا, یو نیڈ ٹو سی اٹ. پونتا کانا جب بندہ دیکھتا ہے جگہ پر تو بندہ کہتا ہے یہ واقعی کوئی دنیا ہے, حقیقت ہے, یہ فلم تو نہیں ہے, کوئی سینری تو نہیں ہے, ایسی ہے. یعنی آپ کی نظر جم جاتی ہے دیکھ کر, اور پھر آپ امیجن کریں کہ جنت کی خوبصورتی کیسی ہوگی. یہ دنیا کی خوبصورتی جو کہ جنت کی خوبصورتی کا کہتے ہیں کہ 1000واں حصہ بھی نہیں ہے, تو پھر جنت کتنی خوبصورت ہوگی یہ تو اللہ پہ جانتا ہے. لیکن دیکھیں, کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ, مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سنجیدہ سیاستدان ہیں. مولانا فضل الرحمان ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, لیکن کئی جگہوں کے اوپر آ کر آپ کی پوزیشن میں آپ پھنس جاتے ہیں جب آپ کے پاس سچویشن آکورڈ ہو جاتی ہے. ایک طرف پرانے دوست ہیں, اور وہ پرانے دوستوں کا پھر کچھ جو ہے نا سرد رویہ بیچ میں, وہ چیز بھی انسان کو چبھی ہوئی ہوتی ہے. پھر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جی ان کے پاس پوزیشن بھی ان کی بہتر ہے, اب وہ اپنی آنکھ بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور مجھے گلے سے لگانا بھی چاہ رہے ہیں, میری منت جو ہے سماجت بھی کر رہے ہیں. اور پھر ایک طرف آپ دیکھتے ہیں جی کہ میں اب کیا کروں, ریجڈنس شو کروں جو میرا پولیٹیکل سٹانس ہے. تو مولانا فضل الرحمان کے لیے اس ٹائم مشکل گھڑی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا ڈیسیژن کرتے ہیں, لیکن بہرحال جو بھی ہے یہ اب ایک کنارے چلے گی. آئینی ترمیم ہو جائے گی ود مولانا یا وداؤٹ مولانا 25 سے پہلے. جی ہونی 25 سے پہلے ہے. ایک بات تو بات جو ہے ذہن میں ذہن نشین کر لیں, آئینی ترمیم 25 سے پہلے ہونی ہے, اور آئینی عدالت قائم ہونی ہے. اب جو وہ ہونی ہے. مولانا صاحب تو آف دا ویو ایٹ دا مومنٹ کہ وہ کہتے ہیں جی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر مولانا صاحب ایگری نہیں کیے. مولانا صاحب ہاں اگر ابھی ایگری کر دیں, کل کے عشائیے میں یہی تو ایک پرابلم تھا. اگر یہ پرابلم نہ ہوتا تو میرے خیال سے انہوں نے یہ ہے کہ جوڈیشل اصلاحات کے اوپر تو اتفاق ہے نا, جوڈیشل کمیشن کے اوپر ایشو نہیں ہے. جو پینل آف جو فور دا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اس پر بھی ایشو نہیں ہے. 5 کا پینل ہے آئی بلیو, اس پر بھی ایشو نہیں ہے. ایشو تو ہونا ہے, ایشو تو بھی جو ہے وہ صرف ہے وہ ایج, اور دوسری چیز ہے کورٹ یا بینچ. تو حکومت پیپلز پارٹی وہ اس بات پر سٹینڈ لے رہے ہیں کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہر قیمت بنانا ہے. صحیح ہو گیا. اب پی ٹی آئی کیا کرے گی, مین سوال. پی ٹی آئی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی, وہ تو بائیک آؤٹ کر رہی ہے. انہوں نے تو خصوصی کمیٹی کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے, کل بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے, تو وہ بائیک آؤٹ کھیلیں گے. ٹھیک ہے, ہاں پی ٹی آئی کدھر ہے, دے آر نو ویئر. جب یہاں پر جو اہمیت ہے نا اس ٹائم, اہمیت ہے مولانا صاحب کی اس وجہ سے ہے کہ مولانا صاحب کو یعنی حکومت ایک آنر دینا چاہ رہی ہے, ان کو رسپیکٹ دینا چاہ رہی ہے, ان کو ساتھ رکھنا چاہ رہی ہے, اپنے ساتھ چلانا چاہ رہی ہے آؤٹ آف ریسپیکٹ. جی وہ اپوزیشن کا حصہ ہے. مولانا صاحب ٹریجری بینچز میں نہیں آ رہے. جی یہ رسپیکٹ پی ٹی آئی کو وہ اس قابل نہیں ہے, ان کو اتنی عزت دی جائے. they are not worthy of it. لیکن انسان اپنی عزت خود کماتا ہے. پی ٹی آئی اپنی عزت جو ہے وہ گنوا چکی ہے روز احتجاج کی کال دے کر, کبھی جناب اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے. ہاں پی ٹی آئی کے اندر جو اس ٹائم گورنمنٹ پوزیشنز کے اوپر لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر بھی حکومت کرنا تو ہمارا آئینی حق نہیں. کسی بھی ملک میں احتجاج کرنا, پرامن احتجاج کرنا. پرامن کبھی کب رہا ان کا احتجاج, پولیس والے کو مار دیا, اچھا اس کی جان لے گئے, تو پھر اور سب پرامن کتنے لوگوں کو زخمی کر دیا. ٹھیک ہے, کہاں پر جو ہے آگ لگا دی, پھر کہاں پر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر دی. گلو بٹ بھی تو گزرے ہیں نا ماضی میں, گلو بٹ گزرے ہیں تو ان کو کسی نے اپریشیٹ کیا. اچھا گلو بٹ سے یہ دور جدید کے گلو بٹ آ گئے. نہیں ویسے نہیں, ویسے انتشاری ٹولہ آ گیا, دور جدید کا گلو بٹوں کا ایک پورا گروہ آ گیا. ٹھیک ہے, ایک چیز معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کہ کل ٹی وی پہ ہم نے دیکھا, سوری ٹو سے, کہ گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں, گورنمنٹ اسکول سے بھی جو سستا اسکول ہوتا ہے اس کو, مطلب میں نے بچپن میں سنا سے کہتے ہیں کھوتا اسکول. کھوتا اسکول وہ ایک ہوتا ہے. اچھا, کھوتا اسکول کی کستانی ہوتی ہے جو کونسلر کو بلاتی ہے کہ آج یہ کونسلر آئے گا ہمارے بچوں کو آ کے نا تقسیم کرے گا انعامات, اور وہ کہتی ہے کسی نے بھی شور پایا میں اسکولوں کٹ داں گی تو پھر اسکول آ بھی نہیں سکے گا, پھر ادھر ایڈمیشن بھی نہیں ہو پائے گا. کل ہم نے عظمہ بخاری کو ڈیو رسپیکٹ کہ آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ جی میں آپ لوگوں کا جو رسک کا سورس ہے نا, آپ لوگوں کی نوکریاں, میری جو میں آپ کی کمپلین کروں گی آپ لوگوں کا رسک بھی چلا جائے گا. یہ کیا فرونیت ہے؟ پہلے تو اس نے ہاتھ جوڑے کہ آپ میرے بھائیو صاحب. وہ نے دیکھا نہیں. اچھا آپ نے دیکھا نا, آپ کو دکھاتا ہوں نا, وہ بھی دکھاتا ہوں, تاکہ میری تسلی ہو جائے. اچھا پھر آپ ہم اپنے جو ایڈیٹر صاحب ہیں ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ پہلے ویڈیو چلا دیجیے گا. ہاں اس میں ویڈیو یہ ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ رہی ہیں اور وہ ہاتھ جوڑ کہہ رہی ہے کہ آپ سب میرے بھائی ہو. کہتے ہیں کہا جی کہ یہ وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس نہیں ہے, میں تو آپ لوگ جو ہے نا وہ ہلڑ بازی اور باتیں اور جناب پریس ٹاک کے درمیان جو ہے وہ گفتگو اور انٹروڈ کرنے کو برداشت کرتی ہوں, لیکن یہاں پر میں یہ چیز اس لیے ٹالریٹ نہیں کروں گی کہ یہ میری نوکری کا معاملہ ہے.
یعنی انہوں نے کہا نا کہ بھائی یہ میں میری نہیں ہے, یہ میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں, میری عزت بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور آپ کی اپنی عزت بھی. اٹ واز اے فرینڈلی کنورسیشن, اٹ واز ویری فرینڈلی کنورسیشن. پر جو ہم نے کلپ دیکھا اس کلپ کر کے پھر وہ کچھ دوست ہمارے ہیں نا وہ بیچ میں چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر, اچھا کل پھر ہمارے 3-4 لوگ جو کہ پریس کانفرنس میں موجود تھے ان لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ بات نہیں ہے, ہمارا فرینکلیس لیول جو ہے عظمہ بخاری کے صاحبہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اب آپ شاید بھول گئی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہی لوگوں کو یہ لے کر مری میں اور گلیات میں کہیں گھوم رہی تھی, تو وہاں پر جو ہے نا ان کو سیر سپاٹے کے لیے بھی لے کر رہی ہیں, تو بڑا صحافیوں کو ان کا بڑی بہت فرینڈلی ان کا ریلیشن ہے. بہرحال آئی وش کہ ہمارے عطا تارڑ صاحب کا بھی اسلام آباد کے صحافیوں کے ساتھ ایسا ہی فرینڈلی ریلیشن ہو. عطا تارڑ صاحب سنو, یہ عظمہ بخاری کا جو کیا نام ہے فرینڈلی ریلیشن ہے, اس سے آپ بھی کوئی سبق سیکھیں. نہیں سیکھ رہے, پتہ نہیں سیکھا ابھی تک تو کوئی لفٹ نہیں کراتے, کبھی کبھی فون پر بات ہو جاتی ہے, اس سے زیادہ کبھی انہوں نے نہ کہا جی آپ تشریف لائیں ملیں, کبھی وہ ملنے کے لیے آئیں, کبھی کچھ کریں, کوئی ایسا چکر نہیں ہے. پتہ نہیں شاید مصروف زیادہ انگیج رکھا ہے ان کو شہباز شریف صاحب نے, یا وہ کبھی آزاد کا یا وہ یہی سوچتے ہو کہ عمران خان پہ نیا الزام کیا لگانا ہے, کیا نئی کہانی بنانی ہے. چلیں جی میں آج بلکہ کال کرتا ہوں, دعوت دیتا ہوں جو ہے عطا تارڑ صاحب کو کہ وہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس میں جو ہے شریک ہو. اچھا دعوت سے ایک چیز یاد آئی, ویسے تو پرانا ٹاپک ہو گیا, میں نے سوچا ختم ہونے والے اس کو کروں. محترم نواز شریف صاحب ہم بڑا پسند کرتے ہیں ان کو, وہ پاکستانی صحافیوں کو تو اس طرح اچھے انٹرویو نہیں دیتے جس طرح انہوں نے مس دت کو دیا, تو یہ کیا ریزن ہے؟ اگر یہ 4 سال پہلے دیا ہوتا تو ہم کہتے کہ جی یہ بھارتی, یہ کانسیپٹ غلط ہے جی. برکھا دت صاحبہ کے ساتھ تو انہوں نے آن کیمرہ بات نہیں کی, ٹھیک ہے, پر سوشل میڈیا پہ تصویریں آئی میرے ساتھ جی پاکستان آنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے آن کیمرہ بات کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں آن کیمرہ بات کی ہے. میرے ساتھ میں ہی ہوں جس سے انہوں نے یہ بات کی آن کیمرہ. تو آپ ہی ان کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ جو برکھا دت والی بات کو انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستانی صحافیوں کو لوگ لپٹاتے نہیں ہیں, اور آپ گیس کریں کہ میرا کیمرہ کس نے پکڑا ہوا تھا موبائل, مریم اورنگزیب صاحبہ نے. اچھا ٹھیک جی, تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ ویڈیو بناؤ حسن ویڈیو بناؤ, تو میں نے بنائی تھی, لیکن اس سے پہلے وہ میں نے ظاہر بات ہے فیور ریٹرن کی تھی نا, اس سے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے میرا کیمرہ پکڑ کر موبائل پکڑ کر نواز شریف صاحب سے جو میں نے بات چیت کی اس کو ویڈیو بنائی. تو یہ ہوتا ہے ورکنگ ریلیشن. تو مریم اورنگزیب کا میرے اوپر جو احسان تھا پھر میں نے وہ احسان چکا دیا, ٹھیک ہے, اسی احترام کے ساتھ. تو نواز شریف صاحب نے برکھا دت سے پہلے حسن ایوب کو چھوٹی سی مختصر سی 2-4 باتیں کی انہوں نے, لیکن آن کیمرہ بات کی میرے ساتھ. تو یہ جو ہمارے ساتھی حضرات یہ باتیں کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ اچھا چلے اب آپ بتائیں آپ کب محترم نواز شریف صاحب سے ملیں گے اور ان کا ایک انٹرویو ہمارے سامنے لے کے آئیں گے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جب بھی انٹرویو دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں, ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا. لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں جو باتیں لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی تھی کہ وہ سیاست گوشہ نشینی میں چلے گئی ہیں, سیاست نہیں کر رہے, تو کل جو نواز شریف صاحب نے بڑی بیٹھک کو ہوسٹ کیا ہے, اس سے بڑی امپورٹنٹ بات کیا تھی؟ ہر امپورٹنٹ چیز کے اندر نواز شریف صاحب جو ہے خود کو انگیج کر رہے ہیں. تو یہی بڑے پولیٹیشین کا کام ہوتا ہے, وہ ہر مائکرو لیول کے اوپر تو نہیں جانا ہوتا اس نے, وہ تو بڑی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور بڑے سیاستدان جو ہے آصف زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, تو یہ بڑے سیاستدان ہیں جی, اپنے آپ کو ان کے بھی اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اپنے رتبے اور اپنے جو ہے عہدے کے لحاظ سے کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. حسن ایوب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.